वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताया कि फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद धमाका हुआ और इस हादसे में जाबाक अफराद की तादाद अब तक 20 हो गई है। फैक्ट्री के अतराफ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में जाबाक होने वाली बेशतर लाशें फैक्ट्री के साथ मौजूद घरों से निकाली गई हैं। वाकई में एक ही खानदान के 7 अफराद भी जाबाक हुए। रेस्क्यू अफसर एहतशाम वाहिला ने कहा कि फैक्ट्री के साथ मौजूद 9 घरों को नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री से 3 लाशें मिली जबकि 3 मजदूरों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों और खवातीन समेत 9 लाशें घरों के मलबे से मिली। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीसी नदीम नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ग्लू बनाने की फैक्ट्री है और इस आबादी में 100 के करीब फैक्ट्रियां हैं और 25 साल पुरानी फैक्ट्री है आबादी। बाद में यहां आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हादसे का नोटिस लेते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मलिकपुर फैक्ट्री में होने वाले धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस स्टीमर फटने से हुआ। जिला इंतजामिया ने वाकई की मजीद तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इब्तदाई तहकीकात में यह भी बताया गया कि 4 फैक्ट्रियां एक दूसरे के साथ मुंसलिक काम कर रही थीं। एक फैक्ट्री में लगी आग के साथ 7 वाली फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। धमाके के नतीजे में करीबी 7 मकानों की छतें उड़ गईं। 20 अफराद जाबाक हुए। जिला इंतजामिया ने मजीद तहकीकात का अमल शुरू कर दिया ताकि हादसे की मुकम्मल वजूहात मालूम की जा सके, मुस्तकबिल में हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाया जा सके। फैसलाबाद में सुबह 5 बजे होने वाले धमाके ने कई खानदानों को ऐसा उजाड़ा कि बाज घरों में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। मरने वालों की तादाद 20 हो गई जबकि सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के कई घंटों बाद भी इलाके में केमिकल के मुज़र असरात ताहाल मौजूद है जिसने मकामी आबादी को खौफ, दर्द और बेयकीनी में मुब्तला कर रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में होने वाला ये धमाका सिर्फ एक वाकया नहीं था बल्कि चंद लम्हों में 20 जिंदगियां, 20 कहानियां और 20 ख्वाब मिट्टी में मिला देने वाला अलमनाक हादसा था। सुबह के सुकून में उभरने वाली एक गूंज ने महलिका इलाकों के घरों को मलबे में बदल दिया। कई घरों की छतें जमीन बोस हो गईं, दीवारें टूट गईं और वो खानदान जो कल तक हंसते बसते थे आज खामोशी के कब्रिस्तान में बदल चुके थे। जख्मों में 7 अफराद अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा गम इन घरों की दीवारों पर नहीं, लोगों के दिलों पर है। जहां बक अफराद के लवाहिकीन जहां अपने प्यारों के सफेदी लाए चेहरों को आखिरी बार देखकर रो रहे हैं तो वहीं इंतजामिया की मुबैना नाअहली पर भी सवाल उठा रहे हैं। 10 साल हो गए हमें इन चीजों के लिए पीछे कानून के पास जाके इनके पीछे जा जाकर थक गए हैं कि हमारे साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, मालकों के पास जाते थे, वो ही बात के कीड़े मकोड़े वो हमें समझता था कि आपको मैंने जुत्ती की नोक पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। अब इसका कौन ज़ाला भरेगा? इनके अम्मी और अब्बू, बहन भाई सब कुछ चला गया। ये किस काबिल है ये? अब ये देखें क्या करेगा ये, कौन इसको आगे कहेगा कि ये लो ये तुम्हारा बाप, ये माँ है। सोगवारान का कहना है कि अगर ज़िले इदारे पहले ही हरकत में आ जाते, अगर फैक्ट्री की मॉनिटरिंग दुरुस्त होती तो ये लाशें आज हमारे सामने ना होती। फैसलाबाद के इस सानहे ने यह साबित कर दिया कि हिफाजती इक़दामात की एक छोटी सी गलती कभी कभी पूरी बस्ती के नसीब बदल देती है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारियां और मुकदमे काफी होंगे या फिर इस धमाके में बिखरे हुए 20 ख्वाब कोई नई इस्लाहात का आगाज बनेंगे। कैमरामैन अजीज भट्ट के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, NTN न्यूज, फैसलाबाद। और अब खबर यह है कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए दहशत गर्दों से अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी और नेटो अफवाज का असलहा बरामद कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस की जानिब से ये कार्रवाइयाँ KPK के मुख्तलिफ अजला में की गई। इस दौरान दहशत गर्दों से अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज का इस्तेमाल शुदा असलहा बरामद किया गया जो मीडिया के सामने भी पेश कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यह असलहा दहशत गर्दों से पिछले कुछ मुख्तलिफ ऑपरेशन में बरामद किया जिनमें M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहे समेत नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात बरामद किए गए। जबकि असलहे में अमरीकी फौज और नेटो के ज़ेर इस्तेमाल आला क्वालिटी का धमाका खेज मवाद और तारे भी शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल खवारिज इन अमरीकी हथियारों के जरिए फासले से पाक अफवाज को रात में भी निशाना बना सकते हैं और इन अमरीकी हथियारों में स्टील हेड गोलियां भी शामिल हैं जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट से भी गुजर सकती है। ज़राए का बताना है कि अमरीकी और नेटो अफवाज
فوج کے انخلا کے وقت یہ اسلحہ چھوڑ دیا گیا تھا اور دہشت گرد یہ اسلحہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جبکہ امریکی ہتھیاروں پر صاف لکھا ہے کہ وہ امریکی حکومت کی ملکیت ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں حکومتی حمایت یافتہ لشکر کمانڈر قاری جلیل کے دفتر پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق لشکر کمانڈر قاری جلیل کے دفتر پر حملے میں 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے۔ لاش اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں اسامہ سفیان محمد نیاز، محمد سفیان وری نعمان، جبکہ زخمیوں میں کامران اور محمد شامل۔ پولیس کا یہ بھی بتانا ہے دہشت گردوں نے امن کمیٹی کے دفتر پر رات کے وقت حملہ کیا۔ حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنو میں امن کمیٹی کے دفتر پر فتنۃ الخوارج کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ محسن نقوی نے کہا یہ بزدلانہ کارروائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ہونے والے جانی نقصان پر انہوں نے گہرے دکھ افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا فتنۃ الخوارج کی بزدلانہ کارروائیاں عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے اور قوم و ریاست ہم دشمنوں کے ساتھ متحد کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ نے واقعے میں حفاظت، شجاعت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ عوام سے اپیل کی کہ وہ بھی امن استحکام کے قیام میں اپنا کردار ادا کرے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے آئینی عدالت کے قیام کے بعد اپنا پہلا پیغام جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانتداری کے ساتھ کی جائے گی۔ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کا قیام قومی آئینی جدوجہد میں ایک سنگ میل ہے اور اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا ہے۔ انہوں نے عدالت کے لیے عزم ظاہر کیا کہ یہ ایسا فورم ہوگا جو دیانت اور علمی بصیرت کی مثال پیش کرے گا۔ امین الدین خان نے کہا کہ ہر معاملہ آئین کے بالادستی، انصاف کے اصولوں کے تحت نپٹایا جائے گا۔ مدلل فیصلوں کے ذریعے عوامی اعتماد پر مبنی عدالتی روایات قائم کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے D8 میڈیا فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل دور میں اطلاعات اور میڈیا کے کردار میں نمایاں وسعت آ چکی۔ انہوں نے کہا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی قیادت میں D8 کی سرگرمیوں کو نئی تقویت ملی، جس سے رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون مزید مضبوط ہوا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ڈیجیٹل میڈیا اب دنیا کا تیز ترین مؤثر ابلاغی فورم بن چکا، تاہم بدقسمتی سے پروپیگنڈا، غلط معلومات دنیا بھر میں گمراہ کن بیانی کو جنم دے رہی ہے۔ کہا کہ D8 ممالک کی مثبت کہانیاں کامیابیاں دنیا تک پہنچانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ بھی کہا کہ دنیا میں ڈیجیٹل امیگرینٹس اور ڈیجیٹل بیانی کے درمیان پل بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ معلومات کے مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلپائنی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ مریم نواز سے فلپائن کے سفیر کی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں جانب سے 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، دفاعی تعاون، عوامی روابط پر تبادلہ خیال ہوا۔ مریم نواز نے فلپائنی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہوئے مکمل تعاون، سہولیات کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پاکستان فلپائن کے تعلقات 78 برس پر محیط مضبوط دوستی پر مبنی ہیں۔ پنجاب ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ IT، توانائی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکل، آٹو پارٹس، لاجسٹک اور کنسٹرکشن میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے فلپائن میں حالیہ زلزلے طوفان سے انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔ کہا پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں فلپائنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، اقتصادی، دفاعی، ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری نے کہا کہ امریکی کانگریس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو حوصلہ افزا، قابل ستائش خطوط ارسال کیے۔ امریکی قانون سازوں نے مریم نواز کی قیادت اور لیڈرشپ کو سراہا، ان کے اقدامات کی تعریف کی۔ عظم بخاری نے بتایا کہ خط میں مریم نواز کے بھٹو اور بھٹا مزدوروں کے نظام میں اصلاحات، ماحولیات کی حفاظت اور جبری مشقت کے خاتمے کے اقدامات کو قابل تعریف قرار دیا۔ امریکی قانون سازوں نے مریم نواز کے جدید بھٹا نظام کو خطے کے لیے ماڈل اور ان کے ویژن کو جنوبی ایشیا میں مثال قرار دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ خط میں یہ بھی اعتراف کیا گیا کہ مریم نواز کا عملی ویژن غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہے۔ پنجاب حکومت کے اقدامات، خاص طور پر اینٹوں کے بھٹوں پر جبری مشقت کے خاتمے کی تعریف بھی اس میں شامل ہے۔ عظم بخاری نے مزید کہا مریم نواز بھرپور محنت، ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں اور ان کی فلاحی منصوبے عالمی سطح پر ان کی پہچان بنتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھ دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے خط میں عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات کی اجازت نہ دینے، بانی PTI کی بہنوں کے ساتھ ناروا سلوک پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ خط کے متن کے مطابق بانی PTI کی بہنوں اور ان کے اہل خانہ کو عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ بزرگ خواتین کو 1 کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا۔
جس سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غیر انسانی غیر اخلاقی عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت کو خط میں 4 اہم مطالبات پیش کیے جن میں کہا گیا عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سہیل آفریدی نے مطالبہ کیا ہے کہ جیل اور پولیس کے حکام کو ملاقات کی واضح ہدایت جاری کی جائے، اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام قائم کیا جائے۔ اور کراچی میں گارڈن پولیس نے مقابلے کے دوران تاجر سے ڈکیتی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ شاہ لطیف پولیس نے 2 اسٹریٹ کرمنلز کو دھر لیا۔ سائٹ پولیس نے شہریوں کو لوٹنے والے ڈکیت گروہ کے 4 ملزمان حراست میں لیے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جنید فیروز۔ گارڈن پولیس اور بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے بین الصوبائی گروہ کے درمیان دو بدو مقابلہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان 5 روز قبل ہونے والی موبائل مارکیٹ کے تاجر سے ڈکیتی میں بھی ملوث ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ملزمان عابد عباس اور میر کامران بینک سے رقم لے کر نکلنے والے سینکڑوں شہریوں کو واردات کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ ملزمان کے گروہ میں خاتون بھی شامل ہے جو بینک میں جا کر ریکی کرتی تھی۔ خاتون بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں سے لفٹ مانگتی تھی اور اپنے دیگر ساتھیوں کو پیچھے بلا کر سنسان جگہ پر لوٹ مار کرتی تھی۔ ملزمان پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی ڈکیتی کے کئی مقدمات میں مطلوب رہ چکے ہیں، گرفتار ہو کر جیل بھی جا چکے ہیں۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں گارڈن کے علاقے میں واردات کرتے اور بینک میں ریکی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شاہ لطیف پولیس نے کارروائی کے دوران 2 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینے گئے 16 موبائل فونز، 1 لیپ ٹاپ، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان فرمان اور محمد رمضان کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سائٹ پولیس نے کارروائی کے دوران 4 ملزمان کو گرفتار کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کا گروہ شہریوں سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی وارداتیں کرتا تھا۔ گرفتار ملزمان علی، معتبر، حذیفہ اور وہاب کے قبضے سے اسلحہ، چھینے ہوئے موبائل فون اور 2 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئی۔ ملزمان نے دوران تفتیش اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں کا انکشاف بھی کیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ آگے بڑھے اور خبر اب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواستوں کو سماعت کے لیے 3 رکنی فل بینچ کو بھجوا دیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ محمد شاہد رانا اور حسن لطیف چودھری کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست میں وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزارت قانون کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ ترمیم کے تحت استثناء آئین کے آرٹیکل 248 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق ترمیم سے سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی ہے۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر ترمیم سے آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا۔ استدعا کی گئی کہ عدالتی مقدمات کی آئینی عدالت منتقلی کو کالعدم قرار دے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو ماورائے آئین قرار دیے جاتے ہوئے کالعدم۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے آسٹریا کے سفیر نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ ہوا۔ ملاقات میں توانائی، انفراسٹرکچر، صنعتی زون بڑھانے پر بھی غور ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے آسٹریا کے سفیر کو صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی یقین دہانی کروائی۔ آسٹریا اور سندھ کے درمیان تجارتی وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے آسٹریا کی کمپنیوں کو سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت بھی دی ہے۔ مراد علی شاہ کا یورپی یونین کے ممالک خصوصاً آسٹریا سے تعاون بڑھانے کی خواہش۔ آسٹریا کے سفیر کی جانب سے سندھ میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر تعاون کی پیشکش کی گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر MFN کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ میں جاری ٹرانسپورٹ منصوبوں، خاص طور پر ریڈ لائن BRT کی تعمیراتی پیش رفت، تکنیکی چیلنجز اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ منصوبے کے دفاتر 24 گھنٹے کھلے ہیں اور تکنیکی مسائل حل کر کے تعمیراتی سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کراچی کے زیر زمین اور زمینی یوٹیلیٹیز کی منتقلی ایک بہت بڑا چیلنج تھی، لیکن اب بیشتر مسائل حل ہو چکے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد نے منصوبے کی رفتار اور انتظامی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا ریڈ لائن BRT کو ایک بہترین اور ایوارڈ وننگ منصوبے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وفد نے سندھ حکومت کے تعاون کو مؤثر اور مسلسل قرار دیتے ہوئے کہا مشترکہ کوششوں سے کراچی کے شہریوں کو معیاری ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ GUI اور نیشنل پارٹی کے 11 رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی خضدار سے تعلق رکھنے والے قبائلی عمائدین سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تمام شخصیات کو مبارکباد دی اور کہا
کہا کہ پارٹی میں باصلاحیت شخصیات کی شمولیت بلوچستان کی سیاسی فضا میں مثبت تبدیلی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت، جمہوری اقدار اور صوبے کی ترقی کے لیے ہمیشہ صف اول میں ہے۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں پارٹی کا مضبوط ہونا دراصل صوبے کے سیاسی استحکام کی ضمانت ہے۔ خضدار سے نئے شامل ہونے والے عمائدین کی شمولیت سے پیپلز پارٹی مزید فعال اور منظم ہوگی۔ سرفراز بگٹی نے بھی کہا کہ صوبے میں ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے آسٹریا کے قومی دن کی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ آسٹریا کے نئے سفیر اور اعزازی کونسل جنرل نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ گورنر نے آسٹریلیا کی قیادت اور عوام کو قومی دن پر دلی مبارکباد دی۔ گورنر سندھ نے نئے تعینات ہونے والے آسٹریا کے سفیر کو تعیناتی پر دلی مبارکباد دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نئے تعینات آسٹریا کے سفیر اور دیگر شرکاء کے ہمراہ تقریب میں کیک کاٹا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نئے تعینات سفیر کو گلدستہ بھی پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایکسیلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کا مقصد سندھ کے اسکول سے باہر بچوں کو ڈیجیٹل مائکرو اسکولز کے ذریعے معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا ہر مائکرو اسکول میں 100 بچے شامل کیے جاتے ہیں۔ 2 خواتین سہولت کار 4 شفٹوں میں بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ فیز 1 میں 100 اسکول قائم کیے گئے اور پائلٹ میں 10,000 بچوں میں سے 2,940 بچے مرکزی اسکول میں منتقل ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گیم بیس لرننگ سے خواندگی عدد شناسی میں واضح بڑھتری آئی ہے۔ لڑکیاں تمام مضامین میں لڑکوں سے بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کو منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ٹیلی ویژن کی اہمیت، ثقافتی لسانی فوائد اور عوام میں اس کے استعمال کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ دور جدید میں ٹیلی ویژن کی اہمیت کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ خواتین ڈرامہ نہ دیکھیں تو گھروں میں گزارا نہیں ہوتا، بچے کارٹون نہ دیکھیں تو کسی کو خبروں میں دلچسپی ہے۔ ٹیلی ویژن ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد ہے جو دور حاضر میں رابطے، معلومات، خبروں تک رسائی کا ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے۔ اقوام متحدہ نے 1996 میں ہر سال 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ پھر کراچی میں ایک مرتبہ پھر دودھ کے نرخ میں اضافے کی تیاری کر لی گئی۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو معیاری دودھ کی یقین دہانی ہو گئی، جبکہ کمشنر کراچی نے کہا کہ معیاری دودھ کی فراہمی کی ضمانت ملنے کے بعد قیمت کو مستحکم رکھنے اضافے پر غور ہوگا۔ غیر معیاری دودھ کی روک تھام کے اقدامات کے حوالے سے کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنے کے مطالبے کو دودھ کے معیاری ہونے کی ضمانت سے منسلک کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز مشترکہ SOP بنائیں گے۔ اجلاس میں دودھ کا معیار چیک کرنے والی جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کراچی نے کہا جب تک معیاری دودھ نہیں ملے گا، دودھ کی قیمت میں اضافے پر غور نہیں کیا جائے گا۔ تحریری یقین دہانی کرائیں گے کہ صارفین کو ملاوٹ سے پاک دودھ فراہم کریں گے۔ اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL کے اگلے ایڈیشن سے فرنچائزز کو بڑی انعامی رقم سے نوازا جائے گا۔ PSL کی چیمپئن ٹیم کو $5 لاکھ دیے جائیں گے، رنر اپ ٹیم کو $3 لاکھ کا انعام ملے گا۔ کرکٹ ڈیولپمنٹ میں بہترین فرنچائز کے لیے $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری کو ہوگی۔ فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، گلگت اور مظفر آباد ممکنہ شہروں میں شامل ہے۔ اس بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔